अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया। लेकिन भाईजान, इन बोरियों को हमें अपने अंदर बंद करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आफ्ताब की मिनमिनाती आवाज़ सुनाई दी। यार चुप रहो, गौर करने दो। हाँ, याद आया। ये हरकत ज़रूर जाबिर खान की है। इससे पूरी जायदाद मिल रही थी। मैंने जख्मी कलाई की टांग अड़ा दी। हैं, ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? जख्मी कलाई की टांग भी हो सकती है? आफ्ताब फिर ना रह सका। यार चुप रहो, बोरी में भी तुमसे चुप नहीं रहा जाता। मैंने तिल मिलाकर कहा। बोरी में तो और भी बेचैनी होने लगती है भाईजान। आपको इतना भी मालूम नहीं? ओहो, तो तुम नहीं मानोगे। ठहरो, मैं बताता हूँ। मैंने बिता कर कहा। कैसे बताएंगे? अभी मेरी तरह बोरी में बंद है। पहले तो हमें इन बोरियों को फाड़ डालना चाहिए। कम से कम इनमें से तो निकलें। हाँ, ये भी ठीक है। तो आओ कोशिश करें। हमने बोरियों को फाड़ने का काम शुरू किया, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। बोरियां किसी मजबूत धागे से बनी हुई थी। ये तो बहुत मुश्किल काम है। इखलाक ने तंग आकर कहा। चलो खैर, रहने दो। जिन लोगों ने बंद किया है खुद ही खोलेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था, ये काम जागीर खान का है। वो जान चुका है कि हमने जख्मी कलाई का राज मालूम कर लिया है। इसीलिए वो हमारी ताक में था, और मौका मिलते ही इसने हमें बेहोश कर दिया और बोरी में बंद कर दिया। खैर कोई बात नहीं, जाबिर अब बच नहीं सकता। तो क्या जाबिर ही इस केस का असल मुजरिम है? हाँ, इसके साथ कुछ और लोग भी होंगे। ये काम एक आदमी का नहीं हो सकता। और जख्मी कलाई का क्या मामला है? इसी वक्त भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर बोरियों के मुंह खुलने लगे। आखिर एक सर्द आवाज़ कानों से टकराई। चलो बाहर निकलो। फिर जनाब, कहीं तो आराम से रहने दें। आफ्ताब बोला। बातें ना बनाओ, बाहर निकलो बाहर। हम बोरियों से निकल आए। जाबिर और दुदाना के बाप के अलावा वहाँ दो हट्टे कट्टे आदमी और थे। तब तो हमें बोरियों में आप लोगों ने बंद किया था। हाँ, जाबिर हंसा। क्या आप नहीं जानते ये जुर्म है? होगा। तुम भी तो हमारे मामलात में टांग अड़ा रहे हो। ऐसे तो आप भी मिस्टर खान खान के मामलात में टांग अड़ा रहे हैं, इसलिए कि इसने मेरे हक पर डाका डाला है। अच्छा खैर, आप बताएं, हमसे क्या चाहते हैं? तुम्हारी मौत के अलावा क्या चाहूँगा? एक तो हर कोई हमारी मौत चाहने लगता है। ना जाने हमारी मौत की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई लोगों को। इसने बुरा सा मुंह बनाया। तुम क्या क्या कुछ जानते हो? किस सिलसिले में? उसने खान खान के मामले में। बहुत कुछ जानते हैं, मैंने कर कर कहा। इसलिए तो मैं तुम्हें मौत की घाट उतारना चाहता हूँ। अरे बाप रे, तब तो आप ये समझ लें कि हम कुछ भी नहीं जानते। अब ये समझना मेरे लिए आसान नहीं रहा। ओह, फिर तो मजबूरी है जनाब। तुम लोग की मौत के बाद मैं एक बार फिर मिस्टर खान के बाद से सारी जायदाद का मुतालबा करूँगा, और अगर वो ना माने तो फिर मैं अदालत में हाजिर हो जाऊँगा। तुम्हारे मुल्क की अदालत में। मिस्टर खान खान की रियासत तो हमारे मुल्क में शामिल नहीं है, लेकिन जब रियासत का वाली किसी का हक मारेगा तो मजलूम फरियाद तो तुम्हारे मुल्क की हुकूमत से ही करेगा। हाँ ठीक है, तुम जो जी चाहे करो। हमें क्यों मारना चाहते हो? हमें मार कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? और फिर हमें मारने का तुम्हें क्या हक पहुंचता है? इस सूरत में तुम मजलूम कहाँ रह जाओगे? मैं मजबूर हूँ। ना तुम मेरे रास्ते में आते, ना मैं तुम्हारी मौत का फैसला करता। खैर, अब तो आप फैसला कर चुके, लेकिन मुश्किल ये है कि आप इस फैसले पर अमल नहीं कर सकते। हम इससे खान खान को बताकर आए हैं कि आपकी तरफ जा रहे हैं। लिहाजा जब हम वापस नहीं पहुंचेंगे तो शक आप पर किया जाएगा। हमारे मुल्क की पुलिस को तहकीक के लिए बुलाया जाएगा, जिससे हमारे अंकल काशान भी होंगे। वो हमें बहुत पसंद करते हैं। इस तरह वो लोग आपके खिलाफ सबूत हासिल करके रहेंगे, और जब आप कातिल साबित हो जाएंगे तो फिर आप इस दौलत का निस्फ तो क्या 10वां हिस्सा भी हासिल नहीं कर सकेंगे। जाबिर के चेहरे पर फिक्र के आसार नमूदार हो गए। वो चंद सेकंड तक मुझे घूरता रहा, आखिर बोला। बात तो ठीक है, वो तुम लोग चालाक। अच्छा, अगर मैं तुम्हें हलाक ना करूँ तो क्या करोगे? वही करेंगे जो पहले करना था, तुम्हें मुजरिम साबित करेंगे। सुनो, सोच समझ कर बातें करो। अगर तुम मेरे साथ समझौता कर लो तो तुम्हारी जान बच सकती है, और मेरा मसला भी हल हो सकता है। और समझौते की क्या सूरत होगी? तुम जो कुछ जानते हो इसे भूल जाओ। मुझे खान खान से अपना मामला तय कर लेने दो। तुम बिल्कुल अलग रहो।
اس طرح میں تم لوگوں کو 1 کروڑ روپے دے سکتا ہوں۔ 1 کروڑ روپے! آفتاب کانپ اٹھا۔ ہاں، تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ تو خیر ٹھیک ہے کہ ہم نے 1 کروڑ روپے خواب میں بھی نہیں دیکھے۔ خیر تم یوں کرو کہ ہمیں سوچنے کی کچھ مہلت دے دو۔ ضرور، کیوں نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ تو پھر تم لوگوں کو ہمیں رہا کر دو، ہم سوچ کر بتا دیں گے۔ آفتاب بولا، رہا تو خیر نہیں کیا جائے گا، یہیں رہ کر سوچنا ہوگا۔ اچھا تو ہمیں تنہا تو چھوڑ دو۔ ہاں ضرور، آؤ بھائی چلیں۔ وہ ہمیں کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئے اور جاتے آتے کمرے کا دروازہ بند کر گئے۔ جب مجھے پوری طرح یقین ہو گیا کہ وہ جا چکے ہیں تو دبی آواز میں بولا، میں نے یہ مہلت سوچنے کے لیے نہیں، اس جگہ سے فرار ہونے کے لیے حاصل کی ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، آئیے فرار کی کوشش شروع کریں۔ اشفاق نے پرجوش انداز میں کہا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، پہلے تو دروازے پر زور آزمائی کی، لیکن وہ بہت مضبوط تھا۔ اب ہم کمرے کی کھڑکی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس میں شیشے لگے ہوئے تھے اور شیشوں کی دوسری طرف سوراخیں تھیں۔ ان سلاخوں کو توڑنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ کھڑکی کے اوپر ایک روشن دان تھا۔ کھڑکی کے شیشے توڑ ڈالے جائیں، میں نے حکم دینے کے انداز میں کہا۔ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے کسی فوج کے کمانڈر ہوں آپ۔ آفتاب نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں، میں اس وقت تمہارا کمانڈر ہی ہوں۔ جلدی کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ بہت بہتر، یہ کہہ کر اخلاق نے اپنا جوتا اتارا اور کھڑکی کے شیشے پر دے مارا۔ حد ہو گئی، شیشہ توڑنے کے لیے جوتے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اشفاق نے جل کر کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میرے لہجے میں حیرت تھی۔ بیچارے شیشے کی بے عزتی ہو گئی۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، میں نے برا سا منہ بنایا۔ اتنے میں اخلاق کھڑکی کے سارے شیشے نیچے گرا چکا تھا۔ اب میں سلاخوں کے درمیان لگے لوہے کے ٹکڑے پر پیر رکھ کر اس روشن دان تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ خان اشفاق جلدی سے بولا۔ اس لیے تو میں نے شیشے توڑنے کا حکم دیا تھا، میں مسکرایا۔ اشفاق نے کھڑکی کی سلاخیں پکڑ لی، درمیان میں پاؤں رکھا اور اوپر چڑھ گیا۔ ہاتھ روشن دان تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ کسی قدم نیچے رہ گیا۔ ذرا سی کسر رہ گئی، اس نے پریشان ہو کر کہا۔ فکر نہ کرو، میں کھڑکی پر کھڑا ہوتا ہوں، تم میرے کندھے پر چڑھ کر روشن دان تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہو۔ میں نے کہا۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ اس بار روشن دان تک ہاتھ پہنچ گئے۔ اشفاق نے روشن دان کی چوکھٹ پکڑ لی اور دوسری طرف دیکھا۔ یہ روشن دان اس مکان کے صحن میں کھلتا ہے، لیکن میں اتنی اونچائی سے چھلانگ نہیں لگا سکتا، اس نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ ہمت کرو بھائی، میں بولا۔ نہیں بھائی جان، میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ یار، یہ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم سب کی گردنیں موڑ دی جائیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اوہ، میں کہتا ہوں کود جاؤ، میں نے چیخ کر کہا۔ ٹھہریے بھائی جان، ہم ان بوریوں کو کاٹ کر ایک رسہ بنا سکتے ہیں۔ آفتاب احمد چلا اٹھا۔ اور کاٹو گے کن سے؟ اپنے سر سے؟ ان شیشوں سے؟ اس نے کھڑکی کے نیچے پڑے شیشوں کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا، پھر میں چلا اٹھا۔ نیچے اتر آؤ، اشفاق پہلے رسہ تیار کریں گے۔ رسیت تیار ہونے میں دیر نہ لگی۔ اب اشفاق پھر دان تک پہنچا۔ اس نے ایک ہاتھ سے رسہ دوسری طرف لٹکا دیا۔ ادھر ہم تینوں نے رسے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ ایک عجیب گونڈا سا رسہ تھا، جگہ جگہ موٹی موٹی گٹھانیں لگی ہوئی تھی، لیکن اس وقت ہم رسے کی خوبصورتی کی طرف دھیان نہیں دے سکتے تھے، ہمیں تو جان کے لالے پڑے تھے۔ آخر اشفاق دوسری طرف اتر گیا۔ ہم تینوں اسے پوری طاقت سے پکڑے رہے اور پھر رسہ ڈھیلا پڑ گیا، جس سے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ اشفاق زمین پر اتر گیا ہے۔ دوسرے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ کمرے سے رہائی مبارک ہو، میرے منہ سے نکلا، لیکن ابھی مکان سے رہائی باقی ہے۔ مکان سے رہائی اس قدر مشکل ثابت نہیں ہوگی، اب ہمارے پاس رسہ موجود ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ پھر ہم نے بیرونی حصے کا جائزہ لیا۔ دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھیں، جینے کے ذریعے چھت پر پہنچے اور رسہ نیچے لٹکا دیا۔ اب اخلاق اترے گا، میں تھک گیا ہوں، اشفاق نے ہانپتے ہوئے کہا۔ بات ٹھیک ہے، اخلاق بولا۔ جو ہی اخلاق کے پاؤں مکان سے باہر زمین پر ٹکے، کسی نے چیخ کر کہا، چور چور! ہماری سٹی گم ہو گئی۔ اتنے میں اخلاق دروازہ باہر سے کھل چکا تھا۔
باہر تالا نہیں لگایا گیا تھا۔ جس شخص نے چور چور کا نعرہ لگایا تھا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ کوئی راہگیر تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر مجھے کچھ ہمت ہوئی اور میں نے نرم آواز میں کہا، ہم چور نہیں ہیں، ہمیں تو ایک ظالم نے اس مکان میں بند کر رکھا تھا، بڑی مشکل سے نکلے ہیں، اور اب ہمیں مسٹر خان کے محل میں جانا ہے۔ کیا آپ ہمیں راستہ بتا سکتے ہیں؟ محل یہاں سے کتنی دور ہے؟ 2 کلومیٹر، اس نے کہا، اور ہم کس طرف سے جائیں؟ اس کی بتائی ہوئی سمت میں ہم نے دوڑ لگا دی اور اس طرح دوڑے جیسے موت تعاقب میں ہو۔ جب ہم محل میں داخل ہوئے تو ہمارے سینے لوہار کی دھوکنی کی طرح پھول اور پچک رہے تھے اور رات کے 2 بج رہے تھے۔ محل کا دروازہ بند تھا۔ زور زور سے دستک دی گئی، تب کہیں جا کر کسی کی کان پر جون رینگی اور دروازہ کھلا۔ ساتھ ہی مسٹر خان کی آواز سنائی دی، بھائی تم لوگ کہاں رہ گئے تھے؟ جی بس کچھ نہ پوچھیں، کہاں رہ گئے تھے؟ کیوں پوچھیں کیوں نہ؟ میں نے انہیں حالات سنائے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آخر بولے، اب کیا کرنا ہے؟ جو ہی جابر کو ہمارے فرار کی اطلاع ملے گی وہ خود بخود فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ جب پھر وہ بولے، ہمیں ابھی اور اسی وقت اس کے گھر کو گھیرے میں لے کر اسے پکڑنا ہے، کیونکہ ہمیں اس مکان پر قید رکھ کر وہ مجرم بن چکا ہے۔ اچھی بات ہے، میں ابھی چلنے کا انتظام کرتا ہوں۔ ملازمین کو ساتھ لے کر ہم بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر دردانہ کے باپ اور جابر کے گھروں کو گھیر لیا گیا۔ اس کے بعد دروازے پر دستک دی گئی تو جابر آنکھیں ملتا باہر نکلا۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ رات کے اس وقت کیا مصیبت نازل ہو گئی؟ جابر، ہوش میں آ کر بات کرو، تمہارے سامنے میں کھڑا ہوں۔ مسٹر خان گھبرائے۔ اوہو، یہ آپ ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں سمجھا بستی کے کچھ لوگ ہیں۔ بستی کے لوگ بھی انسان ہیں اور ضرورت پڑنے پر تمہیں جگا سکتے ہیں، انہوں نے بند منہ کر کے کہا۔ خیر آپ فرمائیے، کچھ کیسے زحمت کی؟ میں تو ہم سے فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ یہ کون سا وقت ہے جناب فیصلے کا؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ اسی وقت دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ جابر کی وہی ساتھی آتے نظر آئے جو مکان میں اس کے ساتھ نظر آئے تھے۔ کیا بات ہے، تم کیوں بدحواس ہو؟ وہ وہاں سے باہر نکلے۔ کون؟ کن کی بات کر رہے ہو؟ وہی چاروں شوقی برادرز جنہیں مکان میں قید کیا گیا تھا۔ لیکن مکان کے باہر تو شیرے کو مقرر کیا گیا تھا، پھر وہ کس طرح باہر نکلے؟ شیرہ گہری نیند سو رہا ہے۔ اف، میں اس بدبخت کی کھال اتار دوں گا۔ تو تم نے شوقی برادرز کو اغوا کیا تھا؟ نہیں، اس نے چونک کر کہا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اسے ان کی موجودگی کا اسی وقت احساس ہوا ہو۔ یہ بالکل سچ ہے جناب، میں نے سامنے آ کر کہا۔ اس وقت تک ہم مسٹر خان کے آدمیوں کی اوٹ میں رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر جابر کی آنکھوں میں خوف پھیل گئی۔ تو تم؟ اس کے منہ سے نکلا۔ جی ہم۔ مسٹر خان آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ تم نے شوقی برادرز کو اغوا کیا ہے، وہ ضد تم پر مقدمہ چلے گا۔ میں سمجھ گیا، اس مقدمے کی اوٹ میں آپ میری بیوی کو چھیننا چاہتے ہیں۔ نہیں بھائی، اس کے لیے ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ میں بول اٹھا، کیا مطلب؟ پوچھ چکا، اس معاملے میں بھی کہیں باقاعدہ طور پر مجرم ثابت کیا جائے گا۔ کیا بکواس ہے، وہ چیخ اٹھا۔ اسے پکڑ لو اور دوسرے مکان میں سے دردانہ کے باپ کو بھی باہر نکال لو۔ انہیں باندھ بھی لیا جائے، صبح سب کے سامنے کہانی سنائی جائے گی، اور ہاں، ان کے ان ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا جائے، میں نے باروب انداز میں کہا۔ مسٹر خان کے آدمیوں نے سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا تو وہ جھلا کر بولے، سنا نہیں کیا کہا ہے مسٹر چوکی نے؟ ان لوگوں کو جکڑ لیا گیا۔ بستی کے قریباً سبھی لوگ جاگ رہے تھے اور چاہتے تھے معاملہ بھی اور اسی وقت صاف ہو جائے، اور جب فضا پرسکون ہو گئی تو میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، 4 سال پہلے مسٹر خان کو محل کے دروازے پر ایک بے ہوش لڑکی ملی۔ ہوش میں آنے پر وہ یہ نہ بتا سکی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور بتایا کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے، چنانچہ اسے محل میں ہی رکھا گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد مسٹر خان نے اس سے مزید شادیاں کر لی۔
4 سال گزر گئے تو 9 ماہ پہلے مسٹر خان خان کے محل میں ایک کمرے کی کھڑکی کے شیشے پر ایک ہاتھ بنا نظر آیا۔ دوسری صبح دوسرا ہاتھ نظر آیا۔ تیسری سرائے تیسری صبح پھر نظر آیا اور ان کا بہترین گھوڑا ہلاک ہو گیا۔ 3 ماہ بعد ہاتھ پھر نظر آیا۔ اب مسٹر خان چوکے۔ دوسری رات کھڑکی کے اندر اور باہر پہرا لگا دیا گیا، لیکن وہ ہاتھ پھر بھی بن گیا اور تیسری رات بھی بن گیا۔ تیسری صبح دوسرا گھوڑا مردہ پایا گیا۔ انہوں نے شہر سے جاسوس بلوائے لیکن وہ کوئی سراغ نہ لگا سکے۔ 3 ماہ بعد پھر نشانات کا سراغ نظر آیا۔ انہوں نے فوراً جاسوس بلوائے لیکن کوئی معلومات نہ دے سکا۔ تیسری صبح تیسرا گھوڑا بھی مردہ پایا گیا، جاسوس کوئی سراغ نہ لگا سکے۔ 3 ماہ پھر گزر گئے، نشان پھر نظر آیا۔ اب تو مسٹر خان بہت گھبرائے۔ ان کا خیال ہماری طرف گیا، ہمیں یہاں بلوا کر، لیکن تیسری صبح بھی نشان بنا پایا گیا اور چوتھا گھوڑا بھی مر گیا۔ مسٹر خان ہاتھ کے نشان اور گھوڑوں کی موت کا راز جاننے کے لیے بے چین تھے۔ ہم نے تفتیش شروع کی۔ اس دوران بیگم صاحبہ کی یادداشت واپس آ گئی اور وہ سب لوگوں کے ساتھ ہنستی ملک پہنچی۔ انہوں نے پہلے تو اپنے باپ کو پہچانا، پھر مسٹر خان بوکھلا گئے کہ یہ کیا ہوا۔ مسٹر جابر نے مطالبہ کیا کہ ان کی بیوی ان کے حوالے کر دی جائے، اور اگر بیوی کو مسٹر خان اپنی بیوی ہی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بدلے میں اپنی ساری جائیداد ان کے حوالے کر دیں۔ جب مسٹر جابر یہ کہہ رہے تھے تو میری نظر ان کی زخمی کلائی پر پڑی جس پر پٹی باندھی گئی تھی۔ میں چونک اٹھا اور میں نے سوال کر دیا کہ مسٹر جابر تمہاری کلائی پر چوٹ کس طرح لگ گئی؟ یہ اس سوال کا جواب نہ دے سکے، لیکن جواب مجھے معلوم تھا، اس لیے میں نے کہا کہ مسٹر جابر بیوی کے بدلے میں مسٹر خان کی آدھی جائیداد قبول کر لینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہاں تو یہ پوری جائیداد پر اڑے ہوئے تھے، کہاں زخم کی کلائی کے زخم والے سوال کے بعد آدھی جائیداد کے معاملے پر غور کرنے پر تیار ہو گئے اور مہلت طلب کی۔ مہلت انہوں نے اس لیے طلب کی تھی کہ ہمارا کانٹا درمیان سے نکال دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں اغوا کیا اور ایک مکان میں بند کر دیا۔ وہاں انہوں نے ہم سے ملاقات بھی کی۔ بعد میں ہم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور اب آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ یہ ہے میری کہانی کا ایک رخ۔ یہاں تک کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ کہانی کا ایک رخ اور دوسرا رخ؟ خان بےتابانہ انداز میں بولے۔ ہاں، ابھی دوسرا رخ بھی پیش کروں گا۔ اس دوسرے رخ میں ہاتھ کا نشان، گھوڑوں کی موت اور کلائی کی چوٹ کا ذکر ہوگا۔ تفتیش شروع کرنے کے بعد ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ محل کے تمام کمروں کی تلاشی لی، کیونکہ نشان بنتا کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اس کا ایک اور صرف ایک ہی مطلب تھا، اور وہ یہ کہ نشان کسی ایسی روشنائی سے بنایا جاتا ہے جو کچھ دیر چمکتی ہے۔ شام کے وقت بنایا جاتا ہے، ظاہر ہے کوئی کھڑکی کے شیشے پر نظریں تو راتیں وقت جمائی جاتی تھی، نشان پہلے ہی لگا دیا جاتا تھا۔ اس صورت میں بھلا نشان لگانے والا کس طرح پکڑا جا سکتا تھا؟ محل کے ایک کمرے سے ہمیں ایک ڈبیا مل گئی، اس میں بے رنگ روشنائی تھی۔ ہم نے اس سے ایک شیشے پر نشان بنایا تو 4 گھنٹے کے بعد نیلا نشان صاف نظر آنے لگا۔ اوہ! کئی آوازیں ابھری۔ یہ تو راز ہے نشان کے نظر آنے کا۔ اب عرض کرتا ہوں کھنڈروں کی موت کا راز، گھوڑوں کی موت کا راز۔ گھوڑوں کا بھی شام کے وقت ہی زہر کھلایا جاتا رہا ہے۔ وہ زہر بھی رات گئے اثر کرتا تھا اور گھوڑا صبح مردہ ملتا تھا۔ اور اب سنیے زخمی کلائی کا حال۔ ہمیں بستی کے باہر سے ایک لوہے کا کڑا ملا ہے، اس کڑے پر خون بھی لگا ہوا ہے۔ جابر کی زخمی کلائی دیکھ کر میرا ذہن اس کڑے کی طرف چل گیا اور میں نے سوچا وہ کڑا جابر کی کلائی ہی میں تھا۔ وہ کلائی سے کس طرح نکلا اور کڑائی کس طرح زخمی ہوئی یہ میں ابھی بیان دوں گا۔ یہ کہہ کر میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اب سننے والے پوری طرح بےتاب ہو گئے تھے، ان کی نظریں مجھ پر جم کر رہ گئی تھیں۔ آخر میں نے پھر کہنا شروع کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ سارا منصوبہ شیطانی انداز میں ترتیب دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے دردانہ کو سارا منصوبہ سمجھایا گیا
کہ تمہیں بے ہوش کر کے محل کے سامنے ڈال دیا جائے گا۔ پھر مسٹر خان کے سامنے جب تم ہوش میں آؤ تو یہ ظاہر کرو گی کہ تم اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہو اور تمہیں کچھ یاد نہیں کہ تم کون ہو، کہاں رہتی ہو۔ مسٹر خان تمہیں محل میں رکھنے پر تیار ہو جائیں گے اور پھر تم سے شادی کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ تم شادی کر لینا۔ اس کے بعد مجرم کا پروگرام یہ تھا کہ 3 سال بعد دردانہ کی یادداشت اچانک پلٹ آئے اور وہ ان لوگوں کو اپنی بستی میں لے جائے اور بتائے کہ اس کا شوہر تو جابر ہے۔ اس کے بعد وہی کچھ کرنا تھا جو کہ ہوا، یعنی جابر کا مطالبہ پیش کرنا وغیرہ۔ درمیان میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی۔ دردانہ صاحبہ نے مجرم کے پروگرام پر عمل کرنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ اب مسٹر خان کے ساتھ ہی رہے اور مجرم کا ساتھ نہ دے، یعنی اس کی یادداشت لوٹ کر نہ آئے۔ ادھر مدت پوری ہونے کے بعد مجرم نے دردانہ کو یاد دلایا کہ اب اس کی یادداشت لوٹنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ مجرم نے پھر یاد دلایا، وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب مجرم سمجھا کہ اس کا ارادہ بدل گیا ہے، چنانچہ اسے ڈرانے اور دھمکانے کا کام شروع کیا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ محل کی ایک کھڑکی پر ہاتھ کا نشان بنا دیا، پھر ایک گھوڑا مار ڈالا اور دردانہ کو بتایا کہ اگر اس نے اس کے کہنے پر عمل نہ کیا تو وہ اسے بھی اسی طرح مار ڈالے گا۔ دردانہ نے پرواہ نہ کی۔ اس نے دوسرے گھوڑے کو مار ڈالا، یہ پھر بھی نہ ڈری تو اس نے تیسرے گھوڑے کو مار ڈالا اور آخر نوبت چوتھے گھوڑے تک پہنچی۔ اب دردانہ کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ وہ رات کے وقت اٹھی اور محل سے نکل کر بستی تک پہنچی۔ جابر کو جگا کے بستی سے باہر لائی۔ یہاں ان کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ جابر نے غصے میں آ کر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایسے میں دردانہ کے ہاتھ اس کے گلے پر جم گئے۔ کھینچا تانی میں کڑا ہاتھ سے نکل گیا، لیکن جابر کی کلائی کو زخمی کر گیا۔ جابر نے اسے خوب مارا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم اسے اٹھا کر محل میں لائے۔ اس نے سوچا کہ اب ہوش میں آنے پر یہ بتانا مشکل ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، چنانچہ اس نے نیند میں چلنے کا ڈرامہ کھیلا۔ اب وہ اس قدر سہم گئی تھی کہ دوسری صبح اس کی یادداشت واپس آ گئی اور یہ ہمیں لے کر بستی تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد تو جو کچھ ہوا آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے۔ تو یہ تھا سارا منصوبہ، یہاں تک کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے جابر دردانہ کا باپ اور دردانہ مجرم ہے؟ جی ہاں، بستی والوں کو شاید ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ کچھ ہی عرصہ پہلے یہ لوگ یہاں آ کر رہنے لگے ہوں گے، اور وہ بھی اپنے اس منصوبے کی وجہ سے، اور انہوں نے یہی ظاہر کیا ہوگا کہ دردانہ جابر کی بیوی ہے تاکہ وقت پر سب گواہی دے سکیں۔ میں نے پراسرار انداز میں کہا، کیا مطلب؟ کیا دردانہ واقعی اس کی بیوی نہیں ہے؟ نہیں، یہ تینوں حضرات جرائم پیشہ لوگ ہیں، مل جل کر جرم کرتے ہیں، یہ جرم کے ساتھی ہیں۔ میری یادداشت بہت تیز ہے۔ میں نے کئی سال پہلے ان تینوں کی تصویر اخبار میں دیکھی تھی۔ کسی اخبار کے فوٹوگرافر نے وہ تصویر ان کی جیل سے نکلتے وقت اتاری تھی۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ جی ہاں، یہ ساری باتیں تو صاف ہو گئی۔ اب رہ گئی صرف دو باتیں، اور وہ یہ کہ ہمیں خفیہ روشنائی کی شیشی محل کے کس کمرے سے ملی ہے اور نشان محل کے اندر ہی لگایا جانا تھا، اور دوسری بات یہ کہ جب بستی کے لوگ دردانہ کو تلاش کرتے ہوئے محل تک آئے تو ایک بڑی بڑی مچھوں والے نے ان سے یہ کہا تھا کہ ادھر کوئی لڑکی نہیں آئی۔ اگر وہ یہ نہ کہتا اور یہ بتا دیتا کہ ہاں ایک بے ہوش لڑکی کو محل کے دروازے سے اٹھایا گیا ہے تو سارا منصوبہ وہیں ختم ہو جاتا۔ مطلب یہ ہوا کہ بڑی بڑی مچھوں والے نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اسی نے کھڑکی کے شیشے پر نشان لگایا ہے اور نشان کو صاف بھی کیا کرتا تھا۔ اس طرح یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ نشان باہر کی طرف لگتا تھا یا اندر کی طرف۔ مچھوں والے نے یہی بتایا ہوگا کہ نشان باہر کی طرف لگتا تھا۔ اس وجہ سے شہر کے جاسوس بھی ناکام ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ مچھوں والا بھی ضرور یا تو ان کا ساتھی ہے یا پھر اس نے ان کے لیے کام کیا ہے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مچھوں والا اس محل میں ایک اہم آدمی ہے تو پھر یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ سارا منصوبہ اسی مچھوں والے کا یعنی دلبر شریف کا تو بنایا ہوا نہیں؟ کیا؟ مسٹر خان زور سے چلائے۔ باقی سب لوگ بھی دک سے رہ گئے، آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ جی ہاں، شیشی ہمیں انہی کے کمرے سے ملی تھی۔ لیکن بھائی یہ تو ہمارا بہت پرانا ملازم ہے، اتنا پرانا کہ اس کے باپ دادا بھی محل کے ملازم تھے، اسی لیے تو کسی کا خیال اس کی طرف نہیں گیا۔ ہم نے بھی نہیں سوچا تھا اور نہ سوچتے اگر یہ شیشی اس کے کمرے سے نہ ملتی۔
اوف اللہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ مسٹر خان خان نے تھر تھر کانپتی آواز میں کہا۔ شاید آپ کو یاد نہیں آیا، میں نے کہا۔ نہیں۔ وہ بولے، کیا اس لیے کہ یہ یہیں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑھا، یہیں اس نے ہوش سنبھالا؟ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ بولے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ سگے بیٹے اپنے باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، باپ سے دغا کر جاتے ہیں۔ وہ بڑبڑائے، یہ بالکل غلط ہے، اس جرم سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ دلبر شریف گرایا، اور شیشی جو تمہارے کمرے سے ملی وہ ان میں سے کسی نے رکھی ہوگی، اس نے کہا۔ اس صورت میں ان میں سے کسی کی انگلیوں کے نشانات شیشی پر موجود ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ یہ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے شیشی کو رومال وغیرہ سے پکڑ کر دستانے پہن کر پکڑا ہو، تب اس پر کسی کی انگلیوں کا نشان نہیں ہو سکتا۔ میں نے فوراً کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ تب پھر شیشی پر آپ کی انگلیوں کے نشانات بھی نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس نے کوئی کوئی لہجے میں کہا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس پر آپ کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں۔ یہ غلط ہے۔ میں نے تو دستانے، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نامکمل جملہ بھی پوری طرح وضاحت کر رہا تھا۔ تو آپ نے دستانے پہن کر شیشی کو ہاتھ لگایا تھا؟ نہیں، شیشی سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں، تو میں ہاتھ کیوں لگاتا؟ لیکن مشکل ایک اور ہے، میں نے شوق آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیسی مشکل؟ واقعی بھائی جان، اس موقع پر مشکل کہاں سے نکل آئی؟ یہ کہ مسٹر دلبر شریف کے کمرے سے ایک عدد جوڑی دستانے بھی ملے ہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہو، تم جھوٹے ہو، دلبر شریف نے چیخ کر کہا۔ وہ کیسے؟ میں نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ اس طرح کہ، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں ہاں، کہہ دیں کہ دستانے تو آپ نے جلا دیے تھے، تاکہ نہ برہے بانس نہ بجے بانسری، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ دلبر شریف کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ وہ مجھے کھا جانے والی انداز میں دیکھتا رہا۔ آخر بہت دیر کے بعد اس نے کہا، تم پھر بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے، تمہارا ثبوت درمیان میں ہی رہ گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری ردی کی ٹوکری میں دستانوں کی راکھ موجود ہے، ایک انگلی ڈالنے والا حصہ بگڑنے سے رہ گیا تھا، اس سے صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ جلائی جانے والی چیز دستانے تھے، جلے ہوئے دستانے ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ نہیں، وہ بری طرح چیخا اور تیش میں آ کر مجھ پہ چھلانگ لگا دی۔ میں بوکھلا کر پیچھے ہٹا اور ڈرے ڈرے انداز میں بولا، ارے باپ رے، بچائیے مجھے، اس سے بچائیے، ورنہ یہ مجھے جان سے مار ڈالے گا، کیونکہ میں نے اس کو مجرم ثابت کر دیا ہے۔ اتنے میں دلبر شریف دوبارہ حملہ آور ہو چکا تھا، لیکن اسی وقت مسٹر خان خان کے آدمی اس پر چڑھ دوڑے اور جکڑ لیا۔ لیجیے جناب، آپ کے چاروں مجرم موجود ہیں۔ ان کا منصوبہ کیا تھا یہ بھی آپ جان چکے ہیں، ہاتھ کے نشان اور گھوڑوں کی موت کا کیا راز تھا یہ بھی معلوم ہو چکا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنا کام پورا کر چکے، آپ اپنا کام پورا کریں۔ میں اپنا کام پورا کروں؟ کیا مطلب؟ مسٹر خان خان بولے، مطلب یہ کہ ہمارا معاوضہ ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم اپنے گھر کو سدھاریں۔ اس وقت رات کو؟ انہوں نے حیران ہو کر کہا۔ جی ہاں، اب ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، یہاں ٹھہر کر کریں گے بھی کیا؟ اب ٹھہرنے کے لیے رہ ہی کیا گیا ہے، اس نے جلدی جلدی کہا۔ لیکن ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ کم از کم صبح ناشتہ کر کے چلے جائیے گا۔ صبح کا ناشتہ ہم اپنے گھر کیوں نہ کریں، تاکہ صبح اسکول بھی جا سکیں؟ اشفاق بولا، لیکن صبح تو جمعہ ہے۔ مسٹر خان خان مسکرائے، ارے یہ تو ہم بھول ہی گئے، اس صورت میں تو ہمارا اسی وقت جانا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ وہ کیوں؟ مسٹر خان خان نے حیران ہو کر کہا۔ اس لیے کہ جمعے کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے، بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ اچھا تو پھر آئیے، پہلے آپ کا معاوضہ ادا کر دوں، پھر اکرم شریف آپ لوگوں کو آپ کے گھر چھوڑائے گا۔ ارے ہاں، اس جرم میں کیا اکرم شریف شامل نہیں؟ جی نہیں، اسے تو منصوبے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی، شاید وہ اسلامی رجحانات زیادہ رکھتا ہے۔ او ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، اسی لیے دلبر شریف نے اسے منصوبے میں شامل نہیں کیا، اس نے صرف ان تینوں سے ہی معاملہ طے کیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ کیس اتنا مشکل ثابت نہیں ہوا جتنا کہ پہلے خیال کیا گیا تھا، اور دوسرے جاسوسوں کی ناکامی سے ہم نے اندازہ لگایا تھا۔ ویسے بھی نہ جانے کیا بات ہے کہ یہ کیس کہیں کہ ہمارے آگے پانی بھرتے لگتے ہیں۔ آفتاب شوق آواز میں بولتا چلا گیا، یار اپنے منہ میں میاں مٹھو تو نہ بنو۔ میں نے منہ بنایا، بہت بہتر بھائی جان، اب میں آپ کے منہ میاں مٹھو بنا کروں گا۔ وہ بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ اشفاق جل کر بولا، پتہ نہیں کوئی بات ہوئی یا نہیں، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ کیس حل ہو گیا ہے اور شاندار طریقے سے حل ہوا ہے۔ پھر وہی اپنے منہ میاں مٹھو، اخلاق نے تل ملا کر کہا۔
اب میں اپنے منہ میں مٹھو کس طرح بنا؟ کیس تو چاروں نے مل کر حل کیا ہے۔ آفتاب نے پاؤں پر ٹختا کر کہا۔ مسٹر خان خان اور اس کے انداز پر مسکرا دیے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔